24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 6 पर है, जो कि एक नस्ली इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है मेहमान नवाजी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, साबिकों और लाहिकों की मदद से नए अल्फाज बना सकें, मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, लताइफ और पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें, तज़कीर व तानीस जानदार और बेजान दोनों के मुताबिक अफ़आल का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें और जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करके बता या लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, मैं पहले भी इस ज़मन में आपसे गुजारिशात करता रहा हूँ और आज दोहराना चाहूँगा कि मैं जब फिक्री जुस्तजू की बात करता हूँ तो आपसे हकीकतन ये गुजारिश कर रहा होता हूँ कि आप तमहीद के तौर पर मैं जो सवालात तजवीज़ करता हूँ आप उन्हीं पर इक्तिफा न कीजिए। खुद भी सोचिए, मैं हरगिज़ ये दावा नहीं करता कि मैं जो तमहीद तजवीज़ कर रहा हूँ वो बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझसे कहीं बेहतर सोच सकते हैं, बेहतर सवालात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज का उन्वान है इस बाब का मेहमान नवाजी। तो आप देखिए, क्लास में गए, आपने बच्चों से कहा कि बच्चों क्या हाल है आपके। बच्चों ने कहा मिस हम ठीक हैं या सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं। तो आप अगर ये सवाल हो गया है बच्चों की तरफ से तो आप कह सकते हैं। वैसे ही न भी ऐसा हुआ हो कि बस कुछ थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ, कल कुछ मेहमान आ गए तो मेहमानों की खातिर मदारत तो करनी पड़ती है। अब यहीं से आप सवालात शुरू कर सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके घर मेहमान आए और पहले से बता कर आए तो घर वाले क्या क्या तैयारियां करते हैं। जाहिर बात है हर घर में यही होता है कि मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने बता रखा है कि जी हम आएंगे, रात रहेंगे या आके चले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप तैयारियां तो करते हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की तैयारियां होती हैं, घर की खास तौर पर सफाई सुथराई होती है वगैरह वगैरह। ये बच्चे आपको बताएंगे अपने तजुर्बात के हवाले से। फिर सवाल है कि मेहमानों के पास बैठे आप किन बातों का ख्याल रखते हैं। जाहिर है बच्चे आपको बताएंगे कि वो कुछ आदाब का लिहाज करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। मेहमान बच्चों को आप किस तरह मसरूफ रखते हैं। अगर मेहमानों के साथ बच्चे भी हैं तो जाहिर है जो मेज़बान खानदान है उसके बच्चे तो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मेहमान बच्चे आएंगे और हम उनके साथ खेलेंगे, और उनको फिर उन्हें मसरूफ भी रखते हैं। वो किस किस तरह मसरूफ रखते हैं ये बच्चे आपको बताएंगे। आप लोग मेहमानों का इस्तकबाल किस तरह करते हैं और रुखसत कैसे करते हैं, ये भी आपको मुख्तलिफ जवाबात के जरिए बच्चे बताएंगे। आखिरी सवाल है कि आप लोग मेहमानों की खिदमत के लिए क्या ख़ास एहतमाम करते हैं। उनके बैठने उठने के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके आराम के लिए, उनके सोने के लिए जाहिर बात है ख़ास एहतमाम होता है मेहमानों की खिदमत के सिलसिले में। तो बच्चे आपको मुख्तलिफ जवाबात देंगे। आप भी उनके जवाबात के साथ साथ इस गुफ्तगू में शामिल होंगे। दर्जवाला सवालात पर मुबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाब के उन्वान तक ले जाएं। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें।
آپ کے لیے میں کرتا ہوں۔ مہمان نوازی مومن کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک اخلاقی خوبی ہے۔ مہمان کی خاطر مدارات کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ خیال کیا کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، پس چپکے سے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک بچڑا موٹا تازہ ذبح کر کے پکوایا اور پھر ان کے سامنے رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت میں مہمان نوازی کی صفت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مہمان نوازی نہ کرے اس میں کوئی خیر یعنی خوبی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت و تکریم کرے۔ ایک دن اور ایک رات تک مہمان کی خدمت کی تو اس کا انعام شمار ہوگی، جبکہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوگی۔ اس کے بعد خدمت صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرے اور میزبان کو تکلیف میں ڈالے۔ ہمارے ملک پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ مہمان نوازی کی روایت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ رشتہ داروں، دوستوں اور جاننے والوں کے علاوہ وہ اجنبی مسافروں کو کھانا کھلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مہمان نوازی کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جن کا علم ہونا اچھی مہمانداری کے لیے بہت ضروری ہے۔ مہمان نوازی اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے۔ مہمان کی عزت و تکریم میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ اگر مہمانوں کی آمد کی پیشگی اطلاع ہے تو اس کی تیاری وقت سے پہلے کرنی چاہیے۔ مہمانوں کو گھر کے دروازے پر خوش آمدید کہا جائے۔ رخصت کے وقت بھی دروازے تک چھوڑنے جائیں۔ کھانے کے دوران میں سب سے پہلے مہمان کو کھانا پیش کیا جائے۔ گھر کی خصوصی صفائی اور کھانے کی میز کو سجانا میزبان کی سلیقہ مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ مہمانوں کے سامنے پریشانی، صدمے یا بیماریوں کی گفتگو سے احتیاط کی جائے۔ ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے مزاح کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اگر مہمان نے کچھ دن قیام کرنا ہو تو اس کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ کھانے اور ناشتے میں اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح مہمانوں کو بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وقت کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ وقت سے پہلے یا بہت دیر سے جانے کی وجہ سے میزبان کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ جاتے ہوئے کوئی تحفہ یا پھول لے کر جائے۔ میزبان کے گھر کی چیزوں پر تنقید نہ کریں۔ کھانے کی تعریف کریں۔ اگر کھانا زیادہ اقسام کا ہو تو سب کچھ ضرور چکھیں۔ کھانا کھانے کے آداب کا خیال رکھیں۔ بالکل خاموش ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ ایسی گفتگو کریں کہ میزبان آپ کو دوبارہ بلانا پسند کرے۔ جتنا ضروری ہو اتنی دیر بیٹھیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چلے جانا مناسب نہیں۔ واپسی پر میزبان کا خوش دلی سے شکریہ ادا کریں۔ ہمیں مہمان نوازی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے۔ اس سے رشتے اور تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔
مہمان نوازی سے دل کو سکون اور خوشی ملتی ہے۔ اسلامی روایت کو قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ لفظ ہے مومن، مومن پڑھ دیا جاتا ہے اکثر و بیشتر، درست لفظ ہے مومن، میم دوسری میم جو ہے نون سے پہلے اس کے نیچے زیر ہے۔ خاطر مدارات، اب دیکھیے میں جیسے محترم ٹیچر گزارش کرتا رہا ہوں کہ ہم عادی ہوتے ہیں بعض الفاظ کو ایک خاص تلفظ سے پڑھنے کے، اور یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی کہ کسی خاص لفظ کا درست تلفظ کیا ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے جاتے ہیں۔ اب یہ لفظ خاطر مدارات، مدارات کی میم پر پیش ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے اور میں خود بھی اس غلطی کو دہراتا رہا ہوں کہ میم کو زبر کے ساتھ بہت سے لوگ پڑھ جاتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہا ہوں، بلکہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی جو میں نے اس باب کا متن پڑھا اس میں خاطر مدارات پڑھ گیا، معافی چاہتا ہوں، لیکن معلوم ہو جانے کے بعد ہم ظاہر ہے وہ غلطی نہیں دہراتے، یا کم از کم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ دہرائی جائے۔ اجنبی، اب اس لفظ کو غلط کیسے بولا جاتا؟ غلط بولا جاتا ہے اجنبی، اجنبی درست تلفظ ہے اجنبی۔ ذبح، دیکھیے یہ اس سے پہلے بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس لفظ کا ذکر ہوا کسی نہ کسی باب کے ضمن میں۔ ہم یا تو اس کو عام طور پر ذبح پڑھتے ہیں یا ذبح پڑھتے ہیں، یعنی بے پر ہم زبر دے جاتے ہیں اور اسی طرح پڑھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل صبح کی طرح ہے یہ لفظ، جیسے صبح کی بے پر زبر نہیں ہے، جزم ہے، اسی طرح ذبح کی بے پر بھی جزم ہے۔ سو نہ صبح کو صبح پڑھا جا سکتا ہے اور نہ ذبح کو ذبح پڑھا جا سکتا ہے۔ ذبح، آخرت، آخرت پڑھ جاتے ہیں ہم جلدی میں، خے کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ آخرت، صفت، صفت عام استعمال میں ہے، غلط پڑھا جاتا ہے، درست تلفظ اس کا ہے صفت۔ مناسب میم پر پیش ہے، مناسب نہیں، بلکہ ہم جب غلط پڑھتے ہیں تو پھر دو غلطیاں کر جاتے ہیں، میم پر زبر استعمال کرتے ہیں اور سین پر بھی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس لفظ کو۔ مناسب، مناسب میم پر پیش، سین کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ اصول و ضوابط، اصول کو ہم اصول پڑھ جاتے ہیں، میں خود اس غلطی کا شکار رہتا ہوں، لیکن شعوری کوشش کرنے سے ظاہر بات ہے ہم اس غلطی سے جان چھڑا سکتے ہیں، درست پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ الف پر پیش یاد رکھنا چاہیے، اصول و ضوابط، اس کو ہم ضوابط پڑھ جاتے ہیں، اصول و ضوابط۔ کسر، کسر، اطلاع، جس کو ہم اطلاع پڑھ جاتے ہیں جلدی میں، اطلاع، توئے پر پیش، توئے پر شد، معاف چاہتا ہوں، اور اس کے نیچے زیر کے ساتھ۔ مزاح، مزاح نہیں، مزاح میم کے نیچے زیر ہے۔ تعلقات، لام پر شد ہے تو پھر اس کو شد کی طرف پڑھا جائے۔ تعلقات، طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مومن، ایمان لانے والا، ایماندار۔ دیکھیے ہم عام طور پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے دیندار ہونے کے حوالے سے، ایک خاص مذہب کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ہم استعمال کرتے ہیں مسلمان۔ سمجھا یہی جاتا ہے کہ مسلمان تو ہم سارے ہیں، لیکن مومن ہونا مسلمان ہونے کا ایک اعلیٰ تر درجہ ہے، یعنی مومن ایک بہتر مسلمان ہے۔ مومن، ایمان لانے والا، چپکے سے، خاموشی سے، شمار ہوگی، گنی جائے گی،
ضوابط، ضابطہ کی جمع یعنی قاعدے قانون، رولز اینڈ لاز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کثر کمی، پیشگی پہلے سے، مزاح ہنسی مذاق، مزاح سے مزاحیہ بنتا ہے، مزاح سے مزاح نگار بنتا ہے، مزاح لکھنے والا۔ پھر یہ ایک مرکب لفظ طنز و مزاح میں بھی شامل ہے، انگریزی میں ہیومر کہتے ہیں اس کو۔ قیام ٹھہرنا، خوشنودی خوشی، رضامندی۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں، اور جب آپ بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں گے تو پھر ایک جو مرکزی لفظ ہے اس متن کا وہ ہے مہمانداری، مہمان نوازی۔ اس پر جو خاص نکات ہیں اس عبارت میں شامل، ان کا ذکر کرنے کے لیے بچوں کو کہا جائے گا۔ مہمانداری یا مہمان نوازی کیوں کرنی چاہیے، ہوتی کیا ہے، مہمان کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، میزبان کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جب آپ بچوں سے مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں تو ان سے پھر ضرور پوچھیں کہ اگر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں تو بچوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، انہیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس میں کچھ باتیں بچے بتائیں گے آپ کو، کچھ آپ اپنی طرف سے شامل کریں گے، اور یوں عبارت کا مفہوم بچوں پر واضح سے واضح تر ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ ایک سرگرمی جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے، اور سرگرمی ہے کہ کسی رشتہ دار کے ہاں مہمان کے طور پر قیام کے تجربے پر مضمون لکھنا۔ صفحہ نمبر 34 پر حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ مضمون لکھوانے سے پہلے طلباء کے ساتھ مفصل گفتگو کریں اور انہیں رہنمائی فراہم کریں کہ مضمون میں کیا کیا شامل کرنا ہے۔ طلباء کسی عنوان پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل کہانی یا مضمون لکھ سکیں۔ آپ کے لیے میری تجویز محترم ٹیچر یہ ہے، اب یہ چونکہ مختصر مضمون ہے یعنی تقریباً 15 جملوں پر مشتمل، تو آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ اختصار سے کام لیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اہم بات چھوڑیں گے نہیں، اور وہ ان کو آپ بتائیے گا کہ یہ مضمون لکھنے سے پہلے وہ ایک اس کا مختصر سا خاکہ تیار کر لیں، ذہنی طور پر سوچ لیں یا تحریر کر لیں، تاکہ وہ پہلے سے طے کر سکیں کہ وہ اگر کہیں مہمان کے طور پر گئے ہیں اور وہاں کچھ وقت یا کچھ روز قیام کیا ہے تو ان کا یہ تجربہ کیسا رہا، یعنی مہمانوں کا رویہ کیسا رہا، یعنی بچوں کا، جو بچے گئے یا بچہ گیا، میزبانوں کا رویہ کیسا رہا، اور یہ چونکہ مضمون وہ پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ جو متن انہوں نے اس باب کا پڑھا ہے مہمان نوازی پر، تو ان کے ذہن میں کچھ نکات موجود ہیں، تو ان نکات کی مدد بھی وہ لیں گے اور اس کے بعد تقریباً 15 جملوں پر مشتمل یہ مضمون لکھیں گے۔ آپ انہیں ضروری رہنمائی فراہم کریں کہ مضمون میں کیا کیا شامل کرنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے یہ متن پڑھ رکھا ہے جس میں بہت کافی معلومات ہیں آداب کے حوالے سے،
احتیاط کے حوالے سے، رویوں کے حوالے سے، اور پھر جب آپ ان سے مہمان نوازی پر گفتگو کریں گے اس سے بھی ان کو مزید نکات مل جائیں گے اور ان کے لیے مضمون لکھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔